अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू नॉवल नाइट्स। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो कैसी लगी आप सबको मेरी कल वाली वीडियो। तो अब स्टार्ट करेंगे हम नॉवल का दूसरा पार्ट। तो जिसने अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया चैनल मेरा, देन काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो शेयर इट। जिसने अभी तक बेल आइकन को भी नहीं दबाया तो काइंडली प्रेस द बेल आइकन। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने नॉवल का दूसरा पार्ट। वो नाश्ता तैयार कर रही थी, वो ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। तैयार होकर बाहर निकला तो उसे टेबल पर महवातर इंतज़ार पाया। वो मुस्कुराता हुआ कुर्सी खींच कर बैठ गया। वो सर झटक कर रह गई। तुम्हारी पेशानी पे ये नागवारी की लकीरें कैसी हैं? वो जानकर अनजान बना तो वो खफकी से उसे देखने लगी। आपकी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है और आप ऑफिस जा रहे हैं? कम ऑन महा, ज़रा सी तबीयत ही तो ख़राब है। अब तो काफ़ी बेहतर लग रहा हूँ, क्या तुम्हें नहीं लग रहा? उसने अपने आप को हशाश बशाश जाहिर करने की कोशिश की तो वो चुप सी हो गई। जब तुम मेरा ख्याल करती हो ना, यकीन मानो बहुत स्वीट लगती हो और दिल के बहुत करीब भी। उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी और कोशिश के बावजूद वो उसके आखिरी अल्फाज सुन नहीं पाई। फिर भी मुस्कुरा दी। उसने एक लम्हे के लिए उसे देखा और फिर नाश्ते की तरफ मतवज्जा किया, जबकि वो कुर्सी से उठ खड़ी हुई। क्या हुआ? उसने चौंक कर उसे देखा और फिर उसकी नज़रों की पैरवी की। महा ने नज़रें घुमाकर उसे देखा और फिर दरवाजे में इस वजूद को ये नूर है, महा ने उसे कहते सुना और गर्दन मोड़कर उसे देखने लगी। सबसे छोटी। उसने कुछ नहीं पूछा तो वो खुद ही बताता उठ खड़ा हुआ। जी, आपको कोई काम था? वो चलता हुआ लड़की के पास जा खड़ा हुआ तो लड़की ने रोना शुरू कर दिया। मैंने आपसे काम पूछा है। उसके लहजे में बहुत धीमी सही लेकिन सख्त ज़रूर थी। भाई शट अप, अपनी गंदी जुबान से मेरा नाम या मेरा रिश्ते मत लेना। उसने धाड़ कर लड़की को बात भी करने से रोक दी थी। जिस रास्ते से आई हो उसी रास्ते से वापस चली जाओ। उंगली उठाकर उसे अपने वापसी के राह दिखाई तो लड़की रोते हुए उसके पैरों में बैठ गई, लेकिन वो झटके से पीछे हटा था। मैं नहीं चाहता कि मैं तुम पे हाथ उठाऊं। बेहतर है कोई और अल्फाज कहे बगैर उठो और यहाँ से दफ़ा हो जाओ। उसने उसकी कलाई से पकड़कर उठाया तो लड़की उसके सामने हाथ बांधने लगी। एक बार, सिर्फ एक बार माफ़ कर दे भाई। उसके बाद आपसे कुछ नहीं मांगूंगी। सिर्फ एक बार माफ़ कर दे। किससे? तुम्हें? या लहजा दरश्ती से पर था। सबको। सिर्फ एक बार भाई। ममा आपके लिए तड़प रही हैं। प्लीज़ आप मामा को। नूर, मैंने इतनी देर तुम्हें सिर्फ इसलिए बर्दाश्त किया है कि कभी मुझे अपनी छोटी बहन से बहुत मोहब्बत थी, लेकिन अब नहीं। तुम्हारे मुंह से भाई सुनना मुझे बहुत तकलीफ़ दे रहा है। जाओ यहाँ से, मैं मज़ीद तुम्हें यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो ना ही करना चाहता हूँ। आई से गेट आउट। उसके लहजे से आया था कि वो बहुत बर्दाश्त से काम कर ले रहा था। लड़की बिल्क रही थी और महा से उसका रोना बर्दाश्त ना हुआ। मुस्वा प्लीज़। वो आगे बढ़ी थी और उसके कंधे पर हाथ रख दिया। आप इसकी बात तो सुन लें। तुम खामोश रहो, ये तुम्हारा मामला नहीं है। उसने सख्ती से उसे टोका, लेकिन वो फिर भी बाज ना आई। आप इसकी बात, मैंने बोला है तुम खामोश रहो। सुन तो लें, वो कहना क्या चाह रही है। चटाख उसने मुड़ के उसके गाल पर थप्पड़ जड़ दिया तो लड़की खुद ब खुद 2 कदम पीछे हट गई। वो गाल पे हाथ रखे वहीं साकत हो गई। तुम्हें एक बार तो कहा समझ नहीं आता? मैंने कह दिया खामोश हो जाओ, ये तुम्हारा मामला नहीं है। और फिर भी तुम्हें सुनाई नहीं देता? गुस्से से कहता वो लड़की को देखने लगा जो इसी तरह सहमी पीछे हट रही थी। किस रिश्ते से यहाँ आई हो? किस हैसियत से यहाँ कदम रखा है? क्या लगता हूँ मैं तुम्हारा या तुम्हारी माँ का, जो इधर सब दौड़े चली आती हो?
جانتی ہو نا میں تم کے سب کے لیے مر چکا ہوں، پھر تم یہاں کیوں آئی ہو؟ وہ خطرناک ارادے سے لڑکی کی طرف بڑھا تو وہ چیخیں مارتی پیچھے ہٹتی چلی گئی۔ میں چلی جاتی ہوں، آپ پلیز وہیں رکیں، پلیز بھائی میں جاتی ہوں۔ وہ روتے ہوئے پیچھے پلٹی اور دوڑتے ہوئے گیٹ پار کر گئی۔ وہ وہیں کھڑا رہ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ بریف کیس اٹھانے اندر آیا تو وہ اسے کہیں نظر نہ آئی۔ بریف کیس اٹھا کر جب وہ باہر نکل رہا تھا، صرف ایک پل کے لیے دروازے میں قدم رکے تھے اور پھر وہ سر جھٹکتا وہاں سے نکل گیا۔ اس کی گاڑی کے سٹارٹ ہونے کی آواز نے اندر بیٹھی ماہا کے اندر دور تک خاموشی پھیلا دی تھی۔ پھر وہ ہاتھوں میں چہرے چھپا کر رو پڑی۔ اس وقت اسے اپنا آپ بہت بے معنی لگ رہا تھا۔ ایک بار پھر وہ اپنے ساتھ سب سے ناراض ہو چکی تھی۔ شام کو جب وہ واپس لوٹا تو تب بھی وہ اسے کہیں نظر نہ آئی۔ لاؤنج میں قدم رکھتے ہوئے اس نے اس کی غیر موجودگی پر ٹھٹکا، پھر زارا کچن میں جھونکا تو بے اختیار گہرا سانس لے کر رہ گیا، کیونکہ وہ اس وقت کچن میں ہوتی تھی لیکن آج وہ کچن میں نہ تھی۔ سست قدموں سے وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھا، دروازہ کھولا تو اندھیرے میں اسے کچھ بھی نظر نہ آیا۔ لائٹس آف کی، کھڑکیوں کے پردے گرے ہوئے تھے جن کی وجہ سے پورا کمرہ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر لائٹ آن کر دی۔ اسے وہ بیڈ پہ اڑی ترچھی لیٹی نظر آئی۔ اسے دیکھ کر وہ سیدھی ہو گئی۔ طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ وہ فکر مندی سے اس کے جانب بڑھا اور اپنا چوڑا ہاتھ اس کی پیشانی پہ رکھ دیا۔ وہ گرنٹ کھا کر اٹھ بیٹھی۔ ماہا، آر یو آل رائٹ؟ اس نے جواب نہ دیا اور بیڈ سے اتر کر پیروں میں چپلیں پھنساتی باہر نکل گئی۔ کیا آج چائے نہیں ملے گی؟ وہ شاور لینے کے بعد نکھرا سا اس کے سامنے کھڑا تھا۔ آف وائٹ شلوار سوٹ میں وہ ہینڈسم لگ رہا تھا۔ چائے نہیں ملی پھر تو کھانا بھی نہیں ملے گا نا۔ وہ خاموشی سے وہاں سے ہٹ گئی۔ وہ جھنجھلا کر اسے باہر جاتا دیکھتا رہا۔ باہر موسم بہت خوشگوار تھا، ٹھنڈی مست ہوائیں چل رہی تھیں۔ سرسبز لان کے درخت پودے نہیں بلکہ چھوٹی چھوٹی گھاس بھی اپنے جوبن پہ تھی، خوب ہل کر ماحول کو پرسحر بنانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ سبز گھاس پر گھٹنوں پہ سر رکھے بیٹھی تھی۔ وہ گرم بھاپ اڑاتی چائے کے 2 کپ اٹھائے اس کے پاس آ بیٹھا۔ اس نے گردن گھما کر ایک پل اسے دیکھا اور پھر نیلے آسمان کو۔ چائے پی لو، اس نے فوراً کپ اس کے سامنے کیا، لیکن اس نے کپ لینے کے لیے ہاتھ نہ بڑھایا تو وہ کپ اس کے سامنے رکھ کر اسے بغور دیکھنے لگا۔ اچانک باد صبا کی تیز لہر اس کے سیاہ سلکی بالوں کو چھیڑ گئی۔ مصطفیٰ اسے بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے بالوں نے اس کے چہرے کو بھی چھو لیا تو اس کے لبوں پر مسکراہٹ کھل گئی۔ وہ وہیں سرسبز گھاس پہ ہاتھوں کا تکیہ بنا کر لیٹ گیا۔ کاش میں شاعر ہوتا۔ بہت شدت سے اس خواہش نے اس کے اندر انگڑائی لی تھی جو اس کے لبوں پر بھی آ گئی، مگر سننے والی نے بہت آہستگی سے اس سے نرم و ملائم بالوں پہ ہاتھ رکھا، لیکن وہ جھٹکے سے پیچھے ہٹ گئی۔ وہ کچھ بول نہ سکا، صرف اپنے ہاتھ کو دیکھا اور لب بھینچ لیے۔ کچھ دیر اسی طرح لیٹا رہا اور نیچے سے نیلے آسمان کو دیکھتا رہا۔ وہ بھی ذرا فاصلے پہ بیٹھی نہ جانے کیا سوچے جا رہی تھی۔ دونوں کے درمیان خاموشی آن ٹھہری۔ ہوا کی تیز جھونکوں نے دونوں کو چونکا دیا۔ جانتی ہو جہاں آج اتنی خاموشی ہے، پہلے پہر یہاں بہت شور ہوتا تھا، کوئی خاموشی کو جانتا تک نہیں تھا۔ ہر وقت ہر سمے یہاں وہاں سے آوازیں آتی رہتی تھیں، ہنسنے کی آوازیں، رونے کی آوازیں، لڑنے کی آوازیں، ایک دوسرے کو سلواتے کی سننے کی آوازیں۔ لیکن آج
لیکن آج ان در و دیوار کو پتہ بھی نہیں کہ ہنسنا کیسے کہتے ہیں، بولنا کسے کہتے ہیں۔ عجب دکھ تھا اس کی آواز میں، اندر کو چیر دیکھنے والا دکھ۔ سب مدفون ہو گئیں آوازیں، ہنسی مسکراہٹیں کہیں دفن ہو گئیں۔ اب نہ کوئی ہنسی ہے، نہ کوئی مسکراہٹ ہے، نہ کوئی آواز، نہ کوئی کھلکھلاہٹ، سب چپ چاپ مر گئے۔ آج اچانک ہی پتہ نہیں کس طرح لہجہ گلوگیر سا ہوا تھا تو آواز میں نمی واضح ہو گئی، لیکن اس نے پلٹ کر نہ دیکھا۔ زندگی آسان نہیں ہوتی، یہ آسان ہو بھی نہیں سکتی، بہت زہریلی ہے یہ زندگی، اندر تک کو زہریلا کر دیتی ہے۔ یہاں جینا بہت مشکل ہے، نہ جانے ہم کس طرح جی رہے ہیں، نہ جانے ہم۔ اچانک زبان کو دانتوں تلے دبا کر وہ اسے دیکھنے لگا۔ وہ اسی طرح سپاٹ چہرے لیے سامنے دیکھ رہی تھی۔ وہ چپ سا ہو گیا۔ چائے بھی لو، ٹھنڈی ہو جائے گی۔ مجھے نہیں پینی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور اندر چلی گئی۔ اس کے سینے میں درد کی ایک تیز لہر اٹھی تھی جو بعد میں پورے وجود پہ پھیل گئی تھی۔ وہ کراہ کر رہ گیا۔ گندے خون کا دھبا گندا ہی ہوتا ہے۔ دکھا دی نہ گندھے خون کی اصلیت۔ گھر کی عزت کا ہی خیال کر لیتے، اپنا آپ گھر کی عزت پر ہی دکھانا تھا۔ توقع تو نہیں تھی، لیکن یہ سچ ہے، رگوں میں دوڑتا خون اپنا آپ ضرور دکھاتا ہے۔ جی چاہتا ہے تمہارے اندر کے ناپاک خون کو ابھی چاروں طرف پھیلا دوں۔ اس کے چاروں طرف مختلف آوازیں ابھری تھیں، بہت زور کے کانوں کو چیر دینے والی آوازیں، گرم سیسے سے بھی زیادہ گرم آوازیں۔ وہ تڑپ کر اٹھ بیٹھا۔ اس پل اس کے چہرے کا رنگ خون سے زیادہ سرخ ہو رہا تھا اور آنکھوں کی رنگت ایسی تھی کہ آنکھوں میں جیسے زخم اتر آئے ہوں۔ بھولنے کی بات کرتی ہو، سوچو اگر بھول گیا میں تو کون یاد کرے گا تمہیں؟ بند کرو بکواس اپنی۔ ارسل کی آواز اس آواز سے برچی کی طرح چبھی تھی۔ یہ بکواس نہیں ہے مہا، یہ بکواس نہیں ہے۔ آخر تم کیوں نہیں سمجھتے؟ ارسل کی بے قراری حد سے سوا تھی۔ پلیز ارسل، میری نظروں میں اتنے مت کرو اس طرح۔ کیوں باز آ جاؤں؟ تم نے کی ہے مجھ سے شادی، دیا ہے جو اب میری محبت کا قدم قدم پہ ٹھکرایا ہے۔ تم نے مجھے ہمیشہ تمسخر اڑایا ہے میری محبت کا، تو کیا چاہتی ہو اب؟ تمہاری آواز بھی نہ سنوں، تمہیں کبھی دیکھوں بھی نہ۔ وہ چیخ کر بولا تو اسے اپنی کمپٹیں لگتی محسوس ہوئیں۔ پلیز مجھے تنگ مت کرو۔ نہیں کرتا تمہیں میں تنگ، سیدھی بطرح مل لو مجھ سے اب کی بار۔ اس کا لہجہ بہت تیکھا اور ترش تھا۔ وہ بہت چٹیخ کر رہ گئی۔ بکواس کرتے ہو، جانتے بھی ہو میرا تمہارا کوئی رشتہ نہیں۔ رشتہ تو میں خود بنا لوں گا۔ کافی فی الحال مجھے وقت اور جگہ بتا دو، کہاں اور کب ملو گی مجھ سے؟ بعد کی باتیں بعد میں ہوگی۔ عجب ضدی بندہ تھا وہ، کرتی بھی تو کیا کرتی ماں سوائے رونے کے۔ ارسل وہ رو پڑی تو دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ ماں طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ مصطفیٰ دیکھتے ہی ٹھٹک گیا تھا۔ وہ نفی میں سر ہلاتی وہاں سے ہٹنے لگی تھی تو اس نے اس کی کلائی پکڑ لی۔ روئی کیوں ہو؟ اندر تک کو پڑھ لینے والی نظروں کے اعتاب میں آئی تھی وہ۔ پھر سے نفی میں سر ہلا دیتی، جو اگر وہ اسے گھور نہ رہا ہوتا۔ تمہاری آنکھیں جھوٹ نہیں بول رہی۔ بولو کیا ہوا ہے؟ کیوں رو رہی ہو؟ کچھ نہیں، بس آنکھوں میں کچھ پڑ گیا۔ جانتی ہو مجھے جھوٹ سے کتنی نفرت ہے۔ اس کی کلائی پہ ہلکا سا دباؤ ڈال کر اس نے کہا تھا، پھر بھی مجھ سے جھوٹ بولتی ہو؟ وہ سختی سے بولا تو وہ اپنی کلائی اس کے ہاتھ چھڑا کر اسے ایک نظر دیکھتی باہر نکل گئی۔ اس کے بعد وہ مصطفیٰ نے اسے بلایا تھا
اور نہ اس نے اس کے کوئی بات کی۔ دونوں کے درمیان پہلے بھی کوئی اتنی لمبی چوڑی بات نہ ہوتی تھی، لیکن اب تو 2 دن تک دونوں نے ہوں ہاں میں بھی بات نہ کی تھی۔ ناشتہ بے شک ایک ساتھ کرتے، لیکن اپنی اپنی ذات میں بالکل گم ہو کر رات کو کھانا بھی ایک ساتھ کھاتے، وہ بھی چپ چاپ۔ ان دونوں میں جیسے وہ دونوں بالکل ہی انجان بن چکے تھے۔ ان دنوں میں وہ دونوں جیسے بالکل ہی انجان بن چکے تھے۔ کمرے میں آتے تو ایک دوسرے سے اتنا انجان بننے ہوتے کہ لگتا دونوں کمرے میں موجود ہی نہ ہوں۔ ایک ساتھ سوتے، لیکن ایک دوسرے کی پرواہ کیے بغیر۔ وہ اس کے رویے پر تڑپ جاتی۔ اگر راضی نہیں کر سکتے تو کم از کم منانے کی ایک آدھی کوشش کر ہی لیتے، لیکن وہ اس سے یکسر لاپرواہ ہو گیا تھا۔ اسے تھپڑ مار کر بھول بھی چکا تھا۔ اس نے اسے مارا تھا، لیکن وہ جس نے تھپڑ کھایا تھا وہ تو تھپڑ نہیں بھول سکتی تھی نا۔ اب کی بار اس نے ایک پکا عہد کر لیا تھا اپنے ساتھ کہ وہ تب تک اس سے بات نہ کرے گی جب تک وہ اسے خود منا نہ لے۔ کیسے شخص ہو تم مصطفیٰ، نہ اپنے درد کی پرواہ کرتے ہو، نہ کسی کے درد کو درد سمجھتے ہو۔ اتنے بے حس کیوں ہو تم مصطفیٰ؟ کچھ دیر پہلے ہی وہ آفس سے لوٹا تھا۔ وہ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی تھی، لیکن وہ اسے دیکھے بنا کمرے میں چلا گیا تھا، اور اب وہ بظاہر ٹی وی پہ نظریں جمائے ہوئے تھی، لیکن اپنے سینے سے اٹھتی ٹھیسوں کو دبا نہ پا رہی تھی۔ ماہا وہ یوں ہی بیٹھی ہوئی تھی جب اس کی آواز آنے سے اسے چونکا دیا تھا۔ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گیا تھا اور اب اسے دیکھ رہا تھا۔ دونوں کی نظریں پل کی پل ملی تو وہ مسکرا دیا۔ وہ اس کی طرف سے چہرہ پھیر گئی۔ تمہارے اماں بابا تم سے بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس نے موبائل اس کی طرف بڑھا دیا، لیکن اس نے پکڑا نہیں۔ وہ خاموشی سے کچھ پل اسے دیکھتا رہا، پھر ہاتھ بڑھا کر آہستہ سے اس کا چہرہ اپنی طرف موڑ لیا۔ وہ نچلے ہونٹ کو بایاں کونا دانتوں تلے دبائے نظریں جھکا گئی۔ انکل آنٹی تم سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، پلیز ان سے بات کر لو، مجھے ان سے کوئی بات نہیں کرنی۔ کیوں؟ بس ہو میرے کچھ نہیں لگتے ابھی تک ناراض ہو ان سے؟ میں کسی سے ناراض نہیں ہوں۔ کسی سے بھی؟ اس نے بھی پر غصہ زور دیا تھا۔ وہ سر جھٹک کر رہ گئی۔ سعد بہت بے چین ہو رہا تھا تم سے بہت بات کرنے کے لیے، اس سے تو کر لو۔ ابھی اس نے سعد کا نام لیا ہی تھا کہ اس نے تڑپ کر موبائل اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ وہ جب سے یہاں آئی تھی گھر میں صرف ایک بار ہی فون کیا تھا، صرف سعد کی آواز سننے کے لیے۔ اماں بابا فون کرتے رہتے تھے، لیکن اس نے آج تک ان سے بات نہیں کی تھی۔ صرف سعد سے بات کرتی اور کھٹاک سے فون بند کر دیتی۔ مصطفیٰ اس کے بے اعتنائی کو سمجھتا تھا، لیکن اس نے کبھی اسے سمجھنے کی کوشش نہ کی تھی۔ آج بھی جب ادھر سے کال آئی تو وہ جانتا تھا کہ وہ بات قطعی نہیں کرے گی، لیکن پھر بھی اس نے اس سے بات کرنے کا کہا تھا۔ اس کا جواب حسب توقع نہیں تھا، اور اب وہ مصطفیٰ کا نظر انداز کیے سعد سے بات میں مہوا ہو چکی تھی۔ لیکن وہ جانتا تھا ادھر سے جیسے ہی کسی اور کی آواز بڑھے گی، ادھر وہ موبائل اسے پکڑا دے گی۔ پھر ہوا ابھی ایسے۔ اس نے موبائل اسے پکڑا دیا اور دوسری طرف واقعی اماں ہی تھی۔ وہ بے اختیار گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ وہ وہاں سے اٹھ کر چلی گئی تو وہ ہمیشہ کی طرح اماں سے معذرت کرنے لگا۔ محض سمندر پہ چلیں۔ وہ رات کا کھانا تیار کرنے کے لیے فریج سے گوشت کا پیکٹ نکال رہی تھی جب پیچھے سے وہ بولا تھا۔ ایک پل کے لیے اس کے ہاتھ تھمے، لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ کچھ پل خاموشی سے اسے دیکھتا رہا اور وہ گوشت کا پیکٹ سنک میں رکھ کر نل کھولنے لگی تو بے اختیار اس نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ کھانا بھی باہر کھائیں گے؟ اس کی سوالیہ نظروں
کے جواب میں وہ بولا تھا۔ اس نے سر جھٹک دیا۔ چلو نا ماہا، آج میرا بہت جی چاہ رہا ہے، سمندر دیکھنے کو چلتے ہیں ابھی، لیکن میرا جی نہیں چاہ رہا، وہ سرد مہری سے جواب دیتے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑانے لگی۔ جب سمندر پہ پہنچو گی تو جی خود بخود خوشگوار ہو جائے گا، بس تم چلو۔ وہ اپنے ہونٹوں پہ دھیمی سی مسکان سجا کر پرشوق نظر سے اسے دیکھنے لگا۔ پلیز، میں نے نہیں جانا تو نہیں جانا۔ بحث کا فائدہ ایک دم سے وہ ٹیک کر بولی تو اس نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور اسے دیکھنے لگا۔ وہ تپے چہرے کے ساتھ واپس پلٹ کر فریج سے کوئی اور چیز نکالنے لگی تھی۔ اس وقت میرے اندر بہت گھٹن ہو رہی ہے ماہا، اس لیے میں سمندر پہ جانا چاہ رہا ہوں۔ جانے کیوں کہ اس کے اندر سے الفاظ ٹوٹے بکھڑے نکلے۔ تو چلے جائیں نا، کون روک رہا ہے آپ کو؟ وہی گٹور لہجہ جو شادی سے پہلے مصطفیٰ سے بات کرتے ہوئے در آتا تھا۔ مصطفیٰ اسے صرف دیکھ کر رہ گیا۔ کچھ دیر اسے دیکھنے کے بعد وہ باہر جانے لگا تھا کہ دروازے سے ایک دم پیچھے پلٹ کر اسے کلائی سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیا۔ وہ بوکھلا کر اسے دیکھنے لگی، لیکن وہ اس کے دیکھنے کی پرواہ کیے بغیر اسے کھینچتا ہوا باہر لایا اور گاڑی کے اندر دھکیل دیا۔ وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ سرمئی شام کے آنچل میں کتنے دکھ سمیٹے ہیں۔ کہ سختی سے گرا لگا کر اب تو ہم انہیں بھولنے بھی لگے ہیں، مگر دکھ تو دکھ ہوتے ہیں، بھلانے سے بھولتے ہی ہیں بھلا۔ گرا پہ گرا لگا دو، چاہے دکھ ہی رہتے ہیں، اسی طرح نیر تیر بہتے ہیں، نظر چاہے نہ آئے، اندر ہی اندر گرتے ہیں۔ اس نے ذرا سی گردن موڑ کر اس کی طرف نگاہ کی تو وہ اس کے ساتھ چلتے ہوئے بھی اس کے ساتھ نہیں تھا۔ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ پھنسائے، لب سختی سے پھینچے، سامنے کسی غیر مرئی نقطے پر نگاہیں جمائے وہ کسی اور ہی جہاں میں پہنچا ہوا تھا۔ ہوا میں تیزی بھی تھی، سورج بہت آہستگی سے ڈوب رہا تھا۔ ماہا، جب کبھی مجھے سکون چاہیے ہوتا ہے نا تو میں ادھر آ نکلتا ہوں، پتہ نہیں کیوں، لیکن مجھے سکون ادھر ہی ملتا ہے۔ اس کی آواز اتنی دھیمی تھی کہ وہ بمشکل سن پائی، لیکن اس نے گردن موڑ کر اسے دیکھا اور نہ کچھ بولی۔ میرے گھر میں بھی سکون نہیں ہوتا، اس لیے مجھے سکون کی تلاش تھی اور میں سکون کی تلاش میں یہاں آ جاتا تھا۔ وہ سینے پہ ہاتھ باندھے وہیں کھڑا ہو گیا۔ ماہا کو اپنے پیر سن ہوتے محسوس ہوئے۔ جس طرح تمہاری اماں سوتیلی ہیں نا، اسی طرح میری مما بھی سوتیلی ہیں۔ سوتیلی؟ اس پہ جیسے انکشاف ہوا تھا۔ وہ سر اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہی روایتی سوتیلی ماں جو اپنی سوکن کو برداشت نہیں کر سکتی، اس کی اولاد سے نفرت کرتی ہے، پل پل سوتیلے بچوں کو مارنا، گالیاں دینا، تانے تشنے دینا، یہ تو سوتیلی ماؤں کا معمول ہوتا ہے۔ اور میری سوتیلی ماں میں بھی کچھ ایسی خوبیاں تھیں۔ سوتیلی ماں ہوں؟ وہ اپنی ماں سوتیلی ماں کو یاد کر کے سر جھٹک گئی، کیونکہ اس پل اسے مصطفیٰ کی سوتیلی ماں سے اپنی اماں زیادہ سوتیلی لگی تھی۔ میں نے کبھی اپنی ماں میں اور بیگم ستارہ میں کوئی فرق نہیں رکھا تھا، چاہے وہ جیسا رویہ بھی رکھتی، ہمیشہ انہیں اماں سمجھا، لیکن وہ اور ان کی اولاد نے کبھی مجھے اپنا نہ سمجھا، اور بابا بھی کبھی نہ میری فیور کر سکے اور نہ ہی میری ماں کی۔ شاید یہ ان کی ظاہری کمزوری تھی یا پھر وہ سچائی کے آگے ہار جاتے تھے۔ سچائی بھی تو بہت کڑوی تھی، بھلا وہ کیا کر لیتے۔ اس پل بہت طنزیہ مسکراہٹ
اس کے لبوں پر پھیلی ہوئی تھی۔ ماہا، اس سمندر اور اس ساحل سے میرا بہت پرانا رشتہ ہے، لیکن یہ تم نہیں جانتی کیوں۔ اس کا جواب میں تمہیں دینا چاہوں گا اگر تم پوچھو تو۔ اس کے چہرے پہ ابھی نہیں کا سگنل دیکھ کر اسے خاموش ہونا پڑا۔ ماہا، مجھے ناراض لوگوں کو منانا نہیں آتا۔ شاید اس نے اس کے دل کی آواز پڑھ لی تھی، تب ہی اسے پہلے انفارم کر دیا۔ جو مجھ سے روٹھ گیا میں نے کبھی اسے منایا نہیں، اور جس سے میں روٹھ گیا اس سے کبھی مانا نہیں۔ اس کی اتنی شدت پسندی پہ اس کا دل سکڑ کر رہ گیا۔ اس کی خود سری پہ وہ کھول کر رہ گئی۔ زندگی گزارنے کا کچھ تو آنا چاہیے، بے شک انسان جیسا بھی ہو، لیکن زندگی بسر کرنے کا کچھ تو سلیقہ سے آنا ہی چاہیے۔ وہ بنا کچھ کہے ایک اونچے ٹیلے پر بیٹھ گئی۔ وہ کچھ سمے اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے اس کے پاس بیٹھ گیا، پھر آہستہ سے ہاتھ بڑھا کر اس کا نرم و نازک ہاتھ اپنی ہتھیلی پر رکھ لیا۔ کتنا عرصہ ہو گیا تمہیں میرے ساتھ رہتے ہوئے؟ اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا اور پھر خود ہی بول پڑا۔ اب تک تو تمہیں اتنا احساس ہو جانا چاہیے۔ تمہارے معاملے میں بہت رعایت کرتا ہوں، حالانکہ میں ایسا نہیں ہوں، لیکن تم نے ایسا بنا دیا ہے۔ پہلے مصطفیٰ کی خاموشی کو برا بھلا کہتی تھی، لیکن اب پتہ نہیں اتنا چپ رہنا اس نے کہیں سے سیکھ لیا۔ اس پل اسے مصطفیٰ کی ہر بات زہر لگ رہی تھی۔ اس کا جی چاہ رہا تھا اس کے ہاتھ چھڑا کر کہیں دور بھاگ جائے، جہاں نہ مصطفیٰ ہو نہ کوئی اور اسے اس پل اس برف کی تو سے کوئی اپنائیت محسوس نہ ہو رہی تھی۔ وہ جیسے بھی تھا بات کرتے ہوئے اپنے لفظوں پہ غور نہیں کرتا تھا، وہ اس کی زبان سے ادا ہوئے ہر الفاظ پر اندر تک لہو لہان ہو جاتی تھی۔ میں جانتا ہوں تم مجھ سے خفا ہو، ناراض بھی ہو، لیکن ماہا تم جانتی ہو نا، میں نے کبھی کسی کو منایا نہیں، تو پھر تمہیں کیسے مناؤں؟ پھر بس یہ کہوں گا، پلیز مجھ سے کبھی ناراض نہ ہوا کرو۔ اس نے بہت نرمی سے اس کا ہاتھ دبایا تھا۔ وہ کرب سے آنکھیں موند گئی۔ مصطفیٰ، مرد کو کم از کم محبت تو کرنا آنی چاہیے۔ اس نے دکھ کے سوچا اور شدت کرب سے اپنا نچلا ہونٹ دانتوں سے دبا لیا۔ وہ کچھ پل اسے دیکھتا رہا، پھر رخ موڑ کر سامنے سورج کو دیکھنے لگا۔ کتنے پل بیت گئے اسے خاموشی میں۔ وہ انجان بنی اس کی طرف سے رخ پھیرے آنکھیں موندے بیٹھی تھی۔ جب آنکھیں کھول کر سامنے دیکھنے لگی تو یکدم اس کا رنگ اڑ گیا، دل اچھل کر جیسے حلق میں آ گیا۔ اس نے بے یقینی سے آنکھیں پٹائیں اور خوف سے سکڑ دل پہ ہاتھ رکھ لیا۔ وہ اس طرف آ رہا تھا، مصطفیٰ۔ وہ حلق کی بل چلائی اور مصطفیٰ کندھے سے پکڑ کر کھینچا اور اسے اپنے ساتھ کھینچتی چلی گئی۔ وہ بھی حیران پریشان اس کی اڑی رنگت دیکھتا اس کے ساتھ کھینچتا چلا گیا۔ کیا ہوا؟ وہ اس سے پوچھ رہا تھا، لیکن وہ بھی بوکھلائی سی گاڑی تک آئی اور فوراً گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئی۔ اگر ناراض ہو جاتی ہوں تو آپ مناتے کیوں نہیں؟ اس نامعقول بہانے کو وہ سمجھ نہ سکا اور لبوں پہ بہت انوکھی مسکراہٹ سے جا کر اپنے سینے سے لگے اس کے سر کو دیکھتا رہا۔ اب کبھی بھی تمہیں روٹھنے نہ دوں گا۔ چمکتی آنکھوں نے بھی جیسے تصدیق کر دی تھی۔ شام کو وہ جب گھر واپس آیا تو عجب ٹوٹا بکھرا حلیہ تھا اس کا۔ ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کیے، بائیں کندھے پہ کوٹ لٹکائے، الجھے بکھرے بالوں اور سرخ ہوتی آنکھوں کے ساتھ وہ بہت عجیب سا لگ رہا تھا۔ آپ ٹھیک تو ہیں؟ نیہا کو
نہا کر وہ فریش ہو چکی تھی، گیلے بال پشت پر بکھرے پڑے تھے۔ پل کی پل اس نے اس کی سمت دیکھا اور پھر اس کے سیاہ سلکی بالوں کا نہ جانے من میں کیا آیا کہ اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کے سلکی نرم بال میں اپنی مٹھی میں لے لیے۔ وہ خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ وہ کچھ دیر اس کے بال اپنی مٹھی میں لے کر کھڑا رہا، پھر جھٹکے سے چھوڑ کر آگے بڑھ گیا۔ وہ حیران پریشان سی اس کے پیچھے ہولی، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ مہا نے اسٹڈی میں ہوں میں اسٹڈی میں ہوں آج مجھے تنگ مت کرو۔ نہ جانے اس کی آواز اجنبی تھی یا اس کا لہجہ، وہ ٹھٹک گئی۔ مصطفیٰ آپ ٹھیک تو ہیں؟ میں نے کہا ہے مجھے تنگ مت کرنا۔ وہ چہرے پیچھے کر کے درستی سے بولا تو وہ جہاں تھی وہیں کھڑی رہ گئی۔ لیکن کھانا مہا، وہ پیچھے چہرہ کر کے دہاڑا تو سہم کر اسے دیکھنے لگی۔ پھر وہ اس پہ آگ نگاہ ڈال کر تیز تیز ڈگ بڑھتا آگے بڑھ گیا۔ کیا چیز ہو تم مصطفیٰ؟ وہ بڑبڑا کر رہ گئی۔ رات 12 بجے تک اس کے کمرے میں آنے کا انتظار کرتی لیکن وہ نہ آیا۔ نہ کھانا کھایا تھا، نہ چائے پی تھی اور اب کمرے میں بھی نہ آیا تھا۔ اس کے لاکھ کوشش سونے کی مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ کروٹیں بدل بدل کر تھک گئی تو اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس سے پل باہر سے فون کی بیل بجنے کی آواز بڑھی۔ کچھ پل وہ یوں ہی بیٹھی رہی۔ بیل متواتر ہو رہی تھی۔ ناچار سے اسے اٹھنا ہی پڑا اور اس وقت بھی دوسرے جانب ارسل ہی تھا۔ اب کیا کہنے کو رہ گیا ہے؟ عجب تھکی تھکی سی آواز تھی۔ آج تاریخ کیا ہے مہا؟ وہ چھوڑتے ہی پوچھنے لگا۔ کیوں؟ مصطفیٰ کہاں ہے؟ کیوں؟ ماں، جاؤ تم اپنے میاں کے پاس اور دیکھو وہ کس طرح لٹا پٹا بیٹھا ہے۔ دیکھو جا کر وہ کیوں رو رہا ہے۔ پوچھو جا کر اس سے کیا ہوا ہے۔ جاؤ جا کر اس سے آج سے دن کی اہمیت پوچھو۔ اتنا کہہ کر اسے کھٹ سے فون بند کر دیا۔ وہ بے چین سی اسٹڈی روم کی طرف بڑھی لیکن وہ دروازہ اندر سے لاک تھا۔ اس نے دروازے پہ ہلکی سی دستک دی لیکن اندر سے اس نے دروازہ نہ کھولا۔ دیکھو جا کر وہ کیوں رو رہا ہے۔ ارسل کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تو اس کی بے چینی حد سوا ہو گئی۔ مصطفیٰ، اب کی بار اس نے اسے باقاعدہ پکارا تھا، اندر سے کوئی جواب موصول نہ ہوا۔ مصطفیٰ، دروازہ کھولیں پلیز۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے دروازہ کھٹکھٹایا مگر سب بے سود۔ مجھے کیلے میں ڈر لگ رہا ہے مصطفیٰ، آپ دروازہ کیوں نہیں کھول رہے؟ پلیز دروازہ کھولیں۔ ارسل نے واقعی اسے اندر تک ہلا کر رکھ دیا تھا۔ نہ جانے کیا بھید تھا جو ابھی تک اسے معلوم نہ ہو سکا تھا۔ کتنی دیر تک وہ دروازہ کھٹکھٹاتی رہی اور پھر بے بسی سے وہیں دروازے کے ساتھ لگ کے روتی رہی۔ اور وہ پوری رات اس نے رو رو کر گزاری تھی اور اندر وہ بھی پوری رات سو نہ سکا۔ مہا، تم یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ صبح جب وہ باہر نکلا تو اسے دروازے میں بیٹھا دیکھ کر بھونچا کر رہ گیا۔ آپ رات کو کمرے میں کیوں نہیں آئے؟ وہ اٹھ کر مقابل کھڑی ہوئی۔ ساری رات آپ یہاں بیٹھ کر کیا کرتے رہے ہیں؟ کیوں نہیں میرے پکارنے پر دروازہ کھلا؟ مہا، تم رات سے یہاں بیٹھی ہو؟ اسے حیرت ہوئی۔ آپ رات بھر کیوں جاگتے رہے؟ آنکھیں کیوں سرخ ہیں؟ کم آن مہا، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اس نے اس کے گال کو تھپتھپانا چاہا لیکن اس کا ہاتھ گال پر لگنے کی دیر تھی اسے جیسے کرنٹ سا لگا۔ اسے لگا تھا جیسے کہ گال کو اسے کسی دھکتے کوئلے نے چھو لیا۔ آپ کی طبیعت، آپ کو بخار ہے؟ سخت بخار ہے آپ کو؟ مہا نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کے گالوں پہ رکھا۔ آپ کو سخت بخار ہے مصطفیٰ؟ وہ رو دینے کو تھی۔ آج آپ رات بھر نہیں سوئے، جاگتے رہے ہیں نا؟ میں جب ہی اتنا تیز بخار ہو گیا ہے آپ کو؟ کیا ناراض ہو گئے تھے مجھ سے؟ بہت آہستگی سے اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹے اور گالوں پہ بہہ نکلے۔ مہا، بتائیں نا آپ کیا ہوا ہے آپ کو؟ کیوں آپ نے ایسا کیا کیا؟ کیوں آپ نے ایسا کیا؟ اسے اس پل پاگل پن پہ وہ لبوں میں پہ زبان پھیر کر رہ گئی۔ مصطفیٰ میں نے کیا کیا ہے جو آپ مجھ سے ناراض ہو گئے تھے؟ وہ رو رہی تھی۔ مجھے اس وقت بہت تھکاوٹ ہو رہی ہے مہا، میں نے آپ
میں آپ کے لیے دودھ اور ٹیبلٹ لاتی ہوں، رہنے دو، مجھے نیند آ رہی ہے۔ وہ اس کے مزید سوالوں سے بچنے کی خاطر بیڈ پر لیٹتے ہی آنکھیں موند گیا۔ وہ اس کے پاس ہی بیٹھی رہی، اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتی رہی۔ جب وہ سو گیا تو وہاں سے اٹھائی اور سیدھی لاؤنج میں پڑے فون اسٹینڈ کی طرف آئی تھی۔ اس نے وہ نمبر ملا دیا جس کو اس نے کبھی نہ ملانے کی قسم کھا رکھی تھی۔ ہیلو اماں، میں ماہا۔ اس کی بات بھی مکمل نہ ہونے پائی کہ آنسوں کا گولا اس کے حلق میں اٹک گیا۔ ماہا، میری بچی کیسی ہے؟ تو ٹھیک تو ہے نا؟ اماں کی آواز سنتے ہی بے تابی اس کا حال و احوال پوچھنے لگی۔ اس کی بے چینی میں تڑپ واضح تھی۔ اماں، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی تھی۔ کون سی بات میری بچی؟ اماں، کیا بات ہے؟ تیری آواز کیوں رندی ہوئی ہے؟ ان کا پوچھنا تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ کیوں رو رہی ہے میری بچی؟ مجھے بات تو بتا، کیا ہوا ہے تجھے؟ کیا مصطفیٰ نے کچھ کہا ہے؟ نہیں اماں، وہ اس قدر کہہ سکی تھی بابا کے بارے میں پریشان ہے تو بے فکر رہو، وہ بھی ٹھیک ٹھاک ہے، ساتھ بھی ٹھیک ہے۔ اماں، مجھے کچھ اور کہنا ہے۔ کیا کہنا ہے اماں؟ آپ سچ بتائیں 25 ستمبر کو مصطفیٰ کے ساتھ کون سا حادثہ پیش آیا تھا؟ دوسری طرف یکدم خاموشی چھا گئی۔ اماں، 25 دسمبر کو مصطفیٰ کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ پلیز اماں بتائیں مجھے۔ دوسری طرف سے شاید فون بند کر دیا گیا تھا یا پھر لائن کٹ گئی تھی۔ وہ سر پہ ہاتھ رکھ کر اپنے آنسو روکتی صوفے پر بیٹھی، لیکن ابھی بھی وہ بیٹھی بھی نہ تھی کہ اس کی نظر مصطفیٰ پر پڑ گئی۔ وہ اسٹڈی روم کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ابھی تو آپ سوئے تھے؟ اس نے پیچھے سے اسے پکارا تو وہ چونکا، نہ جانے کیوں اس کے چہرے کا رنگ ایک لمحے کے لیے متغیر ہوا، پھر وہ اس کی سمت بڑھایا۔ پانی پینا ہے۔ آپ مجھے آواز دے لیتے۔ اس کی گھبراہٹ کو وہ محسوس کر رہی تھی۔ آپ چلیں، اپنے کمرے میں پانی لے کر آتی ہوں۔ اس کے کہنے کی دیر تھی، وہ واپس مڑ گیا۔ کمرے میں دیکھا تو وہ وہاں موجود نہ تھا۔ وہ گھبرایا سا اسٹڈی روم میں دکھائی دیا۔ وہ بھی آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے اس کے پیچھے تھی۔ وہ متجسس تھی، اس لیے کھلے دروازے سے اندر داخل ہو گئی۔ وہ بڑی عجلت میں ٹیبل پر سے کچھ چیزیں سمیٹ لگا۔ اس نے دیکھ لیا کہ وہ کچھ تصویریں تھیں، وہاں اس کی پشت پر تھی، اس لیے اس نے دیکھا جیسے وہ تصویریں اٹھا کر پلٹا، ایک دم ٹھٹک گیا۔ مصطفیٰ کے ہاتھ سے تمام چیزیں نیچے گر گئیں۔ اس کے پیروں کے پاس جو تصویریں گری تھیں انہوں نے اسے جھکنے پر مجبور کر دیا۔ اس کی آواز اندر ہی اندر گھٹ کے رہ گئی۔ وہ جو بھی تھی مصطفیٰ کے بے حد قریب تھی۔ مصطفیٰ ایک دم سے دیوار کے ساتھ لگ گیا۔ مصطفیٰ، میں پوچھتی ہوں یہ کون ہے یہ؟ وہ ڈوبتی آواز میں چلائی تھی اور اس کا گریبان پکڑ کر اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ کیا بتاؤں؟ اس کی خسر گوشی کمرے میں گونجی تھی۔ یہ ماہین ہے، میری پہلی محبت اور میری پہلی بیوی۔ وہ مرد سچ بولتا تھا، ہمیشہ سچ ہی اس نے بولا تھا۔ کبھی لفظوں پہ اس نے غور نہ کیا تھا، کبھی سرد لہجے پر توجہ نہیں دی تھی، چاہے اس سے کتنی ہی بڑا نقصان ہو جائے۔ وہ سچا اور انسان۔ آج ایک بار پھر اس نے سچ بول دیا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے اپنے پیروں تلے زمین محسوس نہ ہو رہی تھی۔ اسے سامنے کھڑے شخص کا چہرہ دھندلا ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ اور وہ جان ہاتھوں پیروں سے نکلتی محسوس ہوئی۔ وہ مسلسل نفی میں سرسراتی گرتی چلی گئی۔ مسٹر مصطفیٰ، ڈاکٹر اس کی سر آنکھوں میں دیکھا۔ آپ کی مسز ہوش میں آ چکی ہیں۔ ڈاکٹر کا اتنا کہنا ہی تھا کہ وہ کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں اسے دیکھ سکتا ہوں؟ وائی ناٹ ماہا، وہ بے چینی سے اس کی سمت بڑھا۔ اس نے اس کی آواز سن کے آنکھیں میچ لیں۔ ماہا میری جان۔ وہ اس پہ جھکا اور بہت بے قراری سے اسے اپنے باہوں میں سمیٹ لیا۔ وہ کسمسا کر اس سے علیحدہ ہوئی۔ پورے 8 گھنٹوں کے بعد تو ہوش میں آئی ہو۔ وہ کچھ نہ بولی، بس ٹکر اسے دیکھتی رہی۔ ابھی گھر چلتے ہیں، میں ڈاکٹر سے اجازت لے کر آتا ہوں۔ وہ باہر نکل گیا تو وہ رو دی۔
ماہا اٹھو، دوا کھا لو۔ مصطفیٰ اس کے پاس کھڑا کب سے اسے دوا کھانے پر اصرار کر رہا تھا، لیکن وہ اس کی طرف دیکھنے بھی گناہ سمجھ رہی تھی۔ تنگ آ کر وہ اس کے پاس بیٹھ گیا۔ وہ آہستہ سے اٹھی اور کھلے دروازے سے باہر نکل گئی۔ جب سے وہ ہسپتال سے لوٹے تھے اس کا رویہ یہی تھا۔ رات کو کھانا بھی اس نے نہ کھایا، اور جب رات کو سونے لگے تو وہ صوفے پر لیٹ گئی۔ ماہا، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ ادھر کیوں سو رہی ہو؟ وہ سچ ہو کر بولا تو اس سے ایک نظر دیکھ کر آنکھیں بند کر گئی۔ میں نے تم سے کچھ پوچھا ہے؟ آپ خاموش ہو جائیں ورنہ میں یہ کمرہ بھی چھوڑ دوں گی، سختی سے کہنے پر وہ دوبارہ کچھ بول نہ سکا۔ اگلے کئی دنوں تک اس کا یہی معمول رہا۔ ماہا، مجھے تم سے کچھ کہنا ہے، ایک روز اس نے اس کی کلائی پکڑ کر اس سے کہا تھا۔ اس کے ماتھے پہ بل پڑ گیا۔ میں کچھ بھی سننا نہیں چاہتی۔ اس کے ساتھ اس کی کلائی چھڑوا کر باہر گئی۔ اس کا یہ انداز اگلے 2 ہفتوں تک جاری رہا، اور مصطفیٰ دن بدن اندر سے ٹوٹتا جا رہا تھا۔ ماہا، وہ ٹیرس پر کھڑی رم جھم برستی بوندوں پہ نظریں ٹکائے نہ جانے کدھر کھوئی ہوئی تھی۔ جب کسی نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا وہ چونک کر پیچھے دیکھنے لگی۔ سردی بہت بڑھ رہی ہے، یہاں کیوں کھڑی ہو؟ یہ مصطفیٰ بہت اپنائیت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ آہستگی سے وہاں سے ہٹ گئی۔ کوئی بھی جواب دیے بنا وہ لب پھینچ کر رہ گیا۔ کیا تم تھی میرے ماضی کا حصہ بننے والی ہو؟ کیا تم بھی میرے ماضی کا حصہ بننے والی ہو؟ ٹیرس کے گرل سے ٹیک لگائے وہ سوچنے لگا۔ وہ اس کے لڑکی کو نہ جانے کب سے چاہنے لگا تھا۔ اس کی محبت اس کی روح میں خون کی طرح سرایت کر گئی تھی۔ اس نے اس لڑکی کو اپنا دن رات بنا لیا تھا، لیکن وہ لڑکی اسے چھوڑنے والی تھی۔ وہ پل پل اسے اپنے سے دور ہوتا دیکھ رہا تھا، لیکن چپ تھا، خاموش تھا۔ اسے خاموشی میں اس کی بے بسی نمایاں تھی۔ جو دیکھنے والا دیکھ سکتا تھا، لیکن اس کو دیکھنا چاہیے تھا، وہی دیکھ نہ پا رہی تھی۔ اماں بابا نے اور سعد ملنے آئے تو وہ سب بھول بھال کر ان کے گلے لگ گئی۔ مصطفیٰ حیران رہ گیا تھا، کہاں وہ اس نے فون پہ بات تک نہ کرتی تھی، اب ان کے ساتھ لگی کھڑی تھی۔ وہ اماں بابا کو معاف نہ کرنا چاہتی تھی، لیکن ان کی محبت کے آگے وہ ہار گئی۔ اس کے سینے پر سر رکھ کر کچھ دیر کے لیے تلخ حقیقت کو جھٹلا دیا۔ سوچا تھا وہ اس سے کبھی نہ ملے گی، انہیں اپنی صورت تک نہ دکھائے گی، لیکن آج ان کی محبت شفقت نے اس کے ناراض دل کو پگھلا دیا۔ وہ رو رو کر ان سے معافی مانگتی رہی، کوئی شکوہ کوئی شکایت لبوں پہ آ ہی نہ سکی۔ اماں سے کہا تو صرف اتنا، مجھ سے حقیقت چھپا کر بہت برا کیا آپ نے، میرے ساتھ بھی اور مصطفیٰ کے ساتھ بھی۔ اماں رو پڑی تھی۔ اس نے بھی سوچ لیا تھا کہ وہ اپنے بوڑھے ماں باپ سے انتقام لے کر کیا کرے گی۔ اس کی زندگی اس کی برف کے گلیشیئر نے خراب کی تھی۔ وہ بوڑھے ماں باپ کو کیوں سزا دیتی؟ سزا کا اصل حقدار مصطفیٰ تھا۔ وہ برف کا تو وہ احساس اور جذبات سے عاری شخص، وہ جو منافق تھا، اپنے دور روپ رکھتا تھا، دھوکے باز تھا اور اسے پہلے دن سے دھوکہ دیتا آیا تھا۔ تو گھر کب آئے گی ماہا؟ جاتے سمے اماں بابا نے پوچھا تھا۔ بہت جلدی اماں۔ مصطفیٰ بیٹا، اسے جلدی لانا، میں اکیلی آؤں گی اماں۔ اس نے فوراً اماں کی بات کاٹی تھی۔ مصطفیٰ جو بابا سے گلے مل رہا تھا ٹھٹک گیا۔ اب تو آنا ہی پڑے گا اماں، اس نے بے دردی سے کہا تھا، لیکن بیٹا مصطفیٰ کے ساتھ میں ان سے ہر تعلق توڑ کے آؤں گی۔ مصطفیٰ ایک دم دیوار کے ساتھ لگا تھا۔ بابا اور سعد گاڑی میں بیٹھ چکے تھے، انہوں نے اس کی بات نہ سنی۔ اماں کے چہرے کی رنگت اڑ گئی۔ نہیں بیٹا، یہ ظلم مت کرو، اماں کی گھٹی آواز نکلی۔ پہلے آپ نے اپنی مرضی چلائی اور مجھے میری اجازت کے بغیر اب میں اپنی مرضی چلاؤں گی اور آپ کی اجازت کے بغیر اس سے آگے وہ کچھ نہیں بولی کیونکہ اماں رو پڑی تھی۔ یہ ظلم مت کرنا ماہی میرا بیٹا، پہلے ہی اندر سے زخم ہو چکا
ہے اسے مزید کوئی زخم مت دینا۔ وہ کچھ نہ بولی، تم میری بیٹی ہو اور مصطفیٰ میرا بیٹا، میرے بیٹے کا خیال رکھنا، اسے مزید ٹوٹنے بکھرنے مت دینا۔ اماں کے رونے پہ مصطفیٰ کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا تھا، وہ سپاٹ چہرے لیے کھڑی رہی۔ تو اب وہ وقت آ گیا ہے ماہا جب تم بھی مجھے چھوڑ جاؤ گی، میرے کمرے اور میرے گھر کو الوداع کہہ دو گی۔ کیا وہ وقت میرے نزدیک آنے والا ہے؟ کیا اب میری روح میرے جسم کا ساتھ چھوڑنے والی ہے؟ اسے پتہ بھی نہ چلا کہ اس کے جسم میں روح بن گئی تھی۔ ماہا، کیا مصطفیٰ تمہارے بغیر زندہ رہ سکے گا؟ وہ سینے کے بائیں جانب اٹھتے درد کے شدید ٹیسوں کو دبانے میں ناکام رہا تو شدت گرب سے آنکھیں میچ گیا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا، اس نے اپنے ماتھے پہ کسی کا لمس محسوس ہوا۔ وہ ہڑبڑا کر جاگی۔ آپ؟ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ تم بھی چلو گی ماں؟ چلی جاؤ گی ماہا؟ اندھیرے میں اس کی درد بھری آواز بھری تھی۔ جانا تو ہے، کس بات کی سزا دے رہی ہو مجھے؟ وہ تڑپ ہی تو گیا تھا اس کے پاس بیٹھ کر اس کے ہاتھ پکڑ لیے۔ آپ نے کس بات کی سزا دی مجھے؟ وہ ہاتھ چھڑا کر وہاں سے اٹھی اور بیڈ پہ آ رکی۔ دھوکہ دیا ہے، اس کے لہجے میں نرمی کا شائبہ تک نہ تھا۔ میں نے تمہیں دھوکہ نہیں دیا، تم پوچھتی تو میں بتا دیتا۔ جس بات کا مجھے علم نہیں تھا وہ بات میں کیسے پوچھتی؟ وہ لاجواب سا ہو گیا۔ ماہا، جانتی ہو اگر تم نے مجھے چھوڑا تو میں مر جاؤں گا، اور اگر نہ چھوڑا تو میں مر جاؤں گی۔ اس نے بہت بے دردی سے اندیکھا خنجر اس کے سینے میں دے مارا تھا۔ ماہا، میں اندر سے پہلے ہی مرا ہوا ہوں، وہ تڑپ کر بولا تھا۔ تو میرا اندر کون سا زندہ ہے؟ ماہا پلیز، اس کے ہاتھ اٹھا کر اسے کچھ اور کہنے سے باز رکھا۔ میں نہیں چاہتی، جو گھر میں کل چھوڑنا چاہتی ہوں وہ آج ہی چھوڑ دوں۔ اس کے اتنے تیز لہجے پہ وہ آگے کچھ اور بول ہی نہ سکا۔ ٹائٹ لب کے مدھم روشنی میں کچھ دیر اس کا چہرہ دیکھتا رہا اور پھر اپنے بالوں میں انگلیاں پھنسا کر وہاں سے نکل گیا۔ اس کا خیال رکھنا اس نے چھوڑ دیا تھا۔ وہ اس سے کھانے کو پوچھتی تھی اور نہ کھانے کو کہتی تھی، اور نہ وہ کب آتا کب جاتا۔ اس نے یہ جاننا ترک کر دیا تھا۔ اس کی ضرورتوں سے وہ یکسر انجان بنی بیٹھی تھی۔ اسے کیا چاہیے کیا نہیں چاہیے، اس نے یہ سب کچھ سوچنا چھوڑ دیا تھا۔ رات جب وہ گھر آتا وہ اسے سوتی ہوئی ملتی، جب صبح تک سوئی رہتی، جب تک وہ آفس نہ چلا جاتا وہ بھوکا ہی آفس چلا جاتا۔ اماں بابا فون کرتے تو وہ سب ٹھیک ہے کہہ دیتی۔ کب تک سزا دیتی رہو گی؟ اس نے اس کے ہاتھ جھٹک دیا۔ آج نہیں ماں، آج تم نہیں، بہت سہلی دوری تمہاری لب نہیں مجھ سے برداشت ہو رہا۔ وہ اس کے گرد اپنی گرفت مضبوط کرتا ہوئے بولا پلیز۔ وہ چیخ پڑی، مجھے آپ کے جیسے دھوکے باز سے کوئی تعلق نہیں رکھنا، مجھے مزید دھوکہ مت دیں پلیز۔ چہرہ کر پھر سے صوفے پر جا بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں سے ٹپکنے والا ہر آنسو اسے احساس ندامت میں مبتلا کر رہا تھا، لیکن وہ کیا کر سکتا تھا؟ جھوٹ وہ نہیں بول سکتا تھا، اور سچ بول کر اسے ناراض کر دیا تھا۔ مجھے آزادی چاہیے۔ وہ ٹی وی پہ نظریں جمائے بیٹھا تھا جب وہ اس کے قریب آ کھڑی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں پکڑے کپ سے چائے چھلکی تھی۔ وہ وہیں بے تاثر نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔